बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। रहमत बरस रही है, नहा लो मोमिनो। अल्लाह ताला के ख़जानों के दरवाज़े बिल्कुल खुले हैं, डोर्स आर वाइड ओपन। हम अपनी मेहनत जितनी कर सकते हैं कर लें, जितनी करेंगे वो कम होगी। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें हैं, लम्हे हैं, घड़ियां हैं, सुबह है, दिन है, रातें हैं। जितना हम खैर हासिल करने की जुस्तजू कर लें उतना ही हमारे लिए कम है। अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं, अल्लाह ताला की नज़र करम हम पे हो रही है। वैसे तो अल्लाह ताला हमेशा नज़र करम और रहमत करने वाले हैं, अनलेस और अनटिल हम खुद ना कहीं कोताही बरत रहे हों। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि इन चंद दिनों को हम इस तरह से गुजारें कि जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, जिस तरह हमें हुक्म दिया गया है, जिस तरह हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस पे हमने आज बात करनी है। इससे पहले कि इस मौजू पे गुफ्तगू की जाए, आपको चंद एक चीज़ें मैं डेली रिमाइंडर करवाता हूँ आपकी याद दहानी के लिए कि पैगाम टीवी हमारा जो स्लोगन है, कामयाबी दो जहां का हमारा स्लोगन है। दावत दीन का मौसर आलमी नेटवर्क है। हम 24/7 ऑन एयर रहते हैं। हमारी लाइव ट्रांसमिशंस हों, हमारे प्रोग्राम्स हों, कुरान और सुन्नत के हवाले से हों, अहादीस के हवाले से हों, तफासीर के हवाले से हों, तराजुम के हवाले से हों, इस्लाह के हवाले से हों, खैर के हवाले से हों, ख्वाबों के हवाले से हों कि जिनकी आपने ताबीर जाननी है, शरई सवालात के जवाबात आपने जानने हों, कोई ऐसी उलझन हो जो ज़िंदगी में आपके लिए बहुत मसले खड़े कर रही है, उनको हल करने के लिए मुफ्तियान कराम के ज़रिए आपसे हम लाइव बात करते हैं। सैकड़ों लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां बदली हैं, ये तो हमारा मोहतात अंदाज़ा है। और हम यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से जहां हम दुनिया भर के कोने कोने में 10 करोड़ से ज़ायद लोगों को देखे सुने जाते हैं, हमारे हज़ारों प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए हैं कि खैर का काम हो सके, नेकी का काम हो सके, दीन का काम हो सके, दावत का काम हो सके। और ये मिशन पिछले 15 बरस से जारी है और इंशाअल्लाह रहती ज़िंदगी तक जारी रहेगा अल्लाह के फजलो करम से। इसमें बड़ी खूबसूरत एक जो बात हमें मिलती है, अल्लाह ताला उनके चेहरों को रोशन और तरोताज़ा रखते हैं जो दीन के काम करते हैं, खैर के काम पे लग जाते हैं, दूसरों की भलाई के काम में लग जाते हैं, कुरान और सुन्नत के काम पे लग जाते हैं। तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। आप अपने चेहरों को, अपने प्यारों को, उनके चेहरों को तरोताज़ा कर सकते हैं। कैसे? आप पैगाम टीवी के साथ ताउन कर सकते हैं। ताउन करने का तरीका बड़ा आसान है कि आप पैगाम क्लब के तो मेंबर भी बन सकते हैं। बड़ी सहूलत हो गई है ये। और रिगार्डलेस ऑफ एनी अमाउंट, इससे कतई नज़र कि आप किस रकम के साथ ताउन कर रहे हैं, किस रकम के साथ मेंबर बन रहे हैं, आप सब मेंबर बन सकते हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पे ताउन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, माहाना की बुनियाद पे और सालाना की बुनियाद पे, जैसे आपको सहूलत है। आपको आपकी मेंबर आईडी इशू की जाएगी, आपका बाकायदा आपका कार्ड डिलीवर या आपको सेंड कर दिया जाएगा और आप पैगाम क्लब के मुस्तकिल मेंबर बन सकते हैं। ये दीन का काम है, दावत का काम है, खैर का काम है। आप इसमें शामिल हो जाइए और अपना हिस्सा डाल लीजिए। फॉर्मेट क्या है जी कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे। आज की किताब के हवाले से आपको बताएंगे कि मुस्लिम लाइब्रेरी में कौन सी किताब है, और फिर हमारा आज का जो मौजू है कि अल्लाह की रहमत बरस रही है, आइए हम सब उसमें नहा लें, हम फैज़ हासिल कर लें, हम समेट लें जितना समेट सकते हैं। इसके लिए मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तारुफ़ करवाऊँगा आपको। तिलावत कुरान करीम के लिए कारी अबू बकर रफ़ीक मंशावी साहब मौजूद हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? रोज़े अच्छे गुजरे हैं आपके? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी मोहम्मद हाशिम यज़मानी साहब भी मौजूद हैं। इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लगता है नींद खूब पूरी हुई है आज, चेहरे के तासुरात बता रहे हैं माशाअल्लाह सर। मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद। ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे एक और कदावर शख्सियत मौजूद हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, नामवर इस्लामिक स्कॉलर हैं, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हैं, इनसे हम सीखते भी हैं, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर राना शफ़ीक खान पस्तूरी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। खैरियत से? माशाअल्लाह। मेरा चेहरा देख के ना बताइएगा, मैं सोया नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। देखिए मैं कुछ कहता इससे पहले ये बड़ों की बात है, लेकिन एक चीज़ मैं प्रेज़ करना चाहूँगा, यू आर वेरिंग वेरी नाइस ग्लासेस माशाअल्लाह, फ्रेम बहुत अच्छा आज आपने जज़ाकल्लाह। लेकिन ये कम कीमत है। अल्लाह कम कीमत बाला नशी। अल्लाह अकबर। खूबसूरत लग रहा है जी, बहुत खूबसूरत। ठीक है, वेलकम जी। और एक चीज़ और आपको बताएं कि आप हमें कॉल करने के लिए जिस नंबर पे डायल करेंगे वो है 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000
اس پہ آپ ڈائل کریں گے اور ڈائل کرتے ہوئے برائے مہربانی ٹی وی کی آواز اور والیوم کو آپ بند کر دیں گے، یا کوئی ایسا گوشہ لے لیجئے جہاں پہ شور نہ ہو یا ٹی وی کی آواز نہ آ سکے، تو سہولت سے بات ہو سکے گی۔ یہ آپ کے سوالات اور جوابات یا رائے کے لیے بھی نمبر ہے، اور اگر آپ تعاون کرنے والوں میں یا پیغام کلب کا ممبر بننا چاہتے ہیں، اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو بھی اسی نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہماری ٹرانسمیشن کو بھی تعاون حاصل رہتا ہے، اور وہ کون کون ہیں جنہوں نے آج ہمیں سپانسر کیا ہے؟ جان لیجئے، صوفی گروپ آف انڈسٹریز شامل ہیں اس میں، ان کے ساتھ سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل شامل ہیں، روبی فوم بنانے والے، اور UMT AI پاورڈ ایجوکیشن، دارالسلام انٹرنیشنل مسلم لائبریری میں خوبصورت اضافہ کرنے والا ادارہ، اور ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی گفتگو کی طرف، جو کہ رحمت برس رہی ہے، اور مومنو اس میں نہاتے کیوں نہیں، نہا لو، سمیٹ لو۔ اس گفتگو کے آغاز کے لیے میں رانا شفیع خان پسروری صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ان سے یہ پوچھوں گا کہ سر، جو وسعت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی کی، جو وسعت کی جو کیفیت ہے اور اس کی کمیت ہے، اس سے آغاز کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اس مہینے کی مناسبت سے بڑا اہم موضوع ہے، دریائے رحمت ہے جو بہہ رہا ہے، اور کہیں دور دراز نہیں بلکہ ہمارے گھروں کے اندرون میں بہہ رہا ہے۔ اور ایسے میں بھی اگر کوئی تشنہ کام رہ جائے، تشنہ دہن رہ جائے، یا کوئی اپنے وجود کے لگے ہوئے داغ دھبوں کو نہ دھو پائے، یا اپنے دامن کو تار نہ کر سکے، تو اس سے بڑھ کر حرمہ نصیب اور بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، رحمت جو ہے نا، اس کا عموماً معنی کیا جاتا ہے شفقت، مہربانی، کرم، دیا،
لطافت کے تمام جذبے اور تمام معاملات جو ہیں وہ رحمت میں آ جاتے ہیں، لیکن تمام تر معانی کے باوجود لفظ رحمت کی صحیح ترجمانی نہیں ہو پاتی۔ جی اب آپ نے جو سوال کیا ہے اسی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ صحیح ترجمانی نہیں ہو پاتی۔ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے نا وہ بے پایا ہے، بے حد، بے حساب، بے شمار، بے کنار۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض مئات رحمت وکل رحمت طباق ما بین السماوات والارض، کہ جب اللہ رب العزت نے یہ کائنات پیدا کی تھی نا اس وقت 100 رحمتیں بھی پیدا کی تھی، اور ان میں سے ایک ایک رحمت اتنی وسیع ہے کہ ساری کائنات کو اپنے احاطے میں لے سکتی ہے، زمینوں آسمانوں پر محیط ہے۔ سر یہ ریپیٹ کیجیے گا، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، سمجھنے والی بات، ایک ایک رحمت ایک رحمت محیط ہے زمینوں آسمانوں کو، یعنی ساری کائنات ایک رحمت جو ہے وہ ساری کائنات پر پھیلی ہوئی۔ یہ جو ہمارا خطہ عرضی ہے نا یہ کائنات کے اندر ایک ذرے کے برابر ہے، ذرے کے بعد تو کائنات کتنی وسیع ہے، اور اللہ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اتنی وسیع۔ یہ نظام فلکی جو چل رہا ہے، نظام کائنات جو چل رہا ہے، یہ سورج چاند ستاروں کا اپنے اپنے وقت پہ طلوع ہونا، اپنے اپنے مدار میں گھومنا، یہ موسموں کا آنا جانا، یہ فصلوں کی لہلہاٹ، یہ رنگینیاں، یہ قسمہ قسمیاں مخلوقات کی، موجودات کی، یہ ساری اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ تخلیق تمام تر جتنی بھی ہے موجودات کی اور مخلوقات کی وہ بھی اس کے، پھر اس کے بعد صحت ہے، پھر آگے معاملات، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ ایک وحشی مادہ بھی جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو آہستگی کے ساتھ پاؤں زمین پر رکھتی ہے کہ کہیں اس کے نومولود بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ وحشی مادہ بھی، ماں کے اندر جو ممتا ہے، بلکہ کائنات کی تمام ماؤں کے اندر جو ممتا ہے، جو والد کے دل کے اندر پیار اور محبت ہے اولاد کے لیے، اولاد کا باہمی التفات، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، احساس کرنا، یہ سارا اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ ابھی اللہ رب العزت نے کائنات پر صرف ایک رحمت صرف کی ہے، ایک رحمت، باقی 99 حصے جو ہیں نا وہ رکھ چھوڑے ہیں اپنے ان نیک بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے، قیامت کے بعد ان پر صرف کرے گا۔ تو رحمتوں کی وسعت کی آپ بات کر رہے تھے، ایک رحمت اتنی وسیع ہے، جب سے کائنات پیدا ہوئی تب سے چل رہی ہے، صرف زمین نہیں، کائنات پر پوری۔ ابھی صرف ایک ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے۔ اس سے بھی آگے ایک چیز ہے کہ سورہ مومن کے اندر ہے کہ جو فرشتے جو اللہ کے عرش کے گرد گرد ہیں ان کی زبان سے کہلوایا ہے قرآن پاک کے اندر ربنا وسعت کل شیء رحمتوں و علما، اللہ تیری رحمت اور تیرے علم نے کائنات کی ہر شے کو اپنے دامن میں لے رکھا، وسیع ہے تیری رحمت اور علم۔ اور یہاں ایک بات جو ہے نا سمجھنے کی ہے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا۔ ہمیں محدود عقل والوں کو سمجھانے کے لیے 2 چیزیں سمجھائی گئیں، ایک تو یہ کہ کائنات میں کسی درخت کا پتا جنبش نہیں کرتا کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اس نے تقدیر کو لکھ دیا تھا انسان کی قسمتوں کے لیے۔ ہمیں جو ہم انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں پھنے خاں، ہمارا تو یہ عالم کا ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، آنے والے ایک لمحے کی خبر نہیں۔ اس نے 50,000، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ اس آیت کے اندر فرشتوں سے جو کہلوایا نا وسعت کل شیء رحمتوں و علما، علم کی وسعت پر فوقیت دی ہے رحمت کی وسعت کو۔ علم اتنا وسیع ہے تو رحمت جو اس سے فائق ہے وہ کتنی وسیع ہوگی، کتنی وسیع ہوگی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز سمجھیں، مجھے آپ کے علم کا وقت کا احساس ہے، پلیز جو چیز مثلا اپنے استوائے علی العرش ہونے کا تذکرہ کیا تو کیا کہا الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے تو اپنا کوئی اور نام جو ہے صفتی نام یا وصفی نام جو بھی ہیں کتنے ہیں، کوئی اور بھی مثلا کہہ سکتے تھے الرشید علی العرش استویٰ، الحمید علی العرش استویٰ، المجید علی العرش، الباری، المصور، الخالق، کوئی بھی کہہ سکتے،
یہ جو کہا ہے نا الرحمن علی العرش استویٰ، اس کا معنی کیا ہے؟ عرش جو ہے وہ ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وسیع ہے، محیط ہے ساری کائنات پر۔ مثلا آیت الکرسی میں کہا جاتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو ہے یہ وسیع ہے زمینوں آسمانوں پر، بے شک، اور کرسی رکھی جاتی ہے عرش کے اوپر رکھی ہوئی ہے، تو عرش کتنا وسیع ہوگا؟ اور وہ الرحمن ہے، رحمتوں والا ہے، تو مطلب کیا کہ اس کی رحمت نے ساری کائنات کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے، یہ ہے اس کی وسعتوں کا عالم۔ یعنی کوئی آدمی اس کی وسعت کا اندازہ جو ہے نا، اندازے کے لیے موزوں الفاظ تک نہیں چن سکتا، اللہ بے حد ہے، بے حساب ہے، بے شمار ہے، بے کنار۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہ صرف آپ کے وقت کا احساس کرتے ہوئے جزاک اللہ سر، ورنہ مجھے پتا ہے کہ پورا سیگمنٹ آپ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی۔ ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں تو ان کی طرف جانے سے پہلے میں کچھ کمنٹس شامل کرتا ہوں۔ علی الیاس ملک ہیں، حسن کے ایچ ہیں، اور پھر عرفان ہیں، محمد موسیٰ ہیں، ارہا شیزی ہیں، اور حافظ ابو بکر ہیں۔ یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ اور خوابوں کے حوالے سے بات آنے لگ گئی، لیکن اس سے پہلے میں یزمانی صاحب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ٹاپک کے حوالے سے، پھر یہ بھی گائے بگائے ہم شامل کرتے رہیں گے۔ ضرور کریں جی پلیز۔ کیا رحمت الہی بعض اوقات بشارتوں کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے؟ جیسے آپ خوابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ کیا خواب کی صورت بھی ہو سکتی ہے، کچھ اور صورت بھی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبوت ختم ہے، جی، لیکن اب مومنوں کے سچے خواب وہ باقی ہیں، الا المبشرات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں اور خوشخبریاں جو ہیں جی، وہ آتی رہیں گی۔ تو بالکل یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جاری ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ پریشان اور اس کے حالات بڑے تنگی کا وہ اس کو سامنا ہوتا ہے، اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یا بسا اوقات کسی معاملے میں وہ الجھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کروں یا نہ کروں، تو پھر خواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے دیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اور بظاہر وہ ناممکن چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن خواب کے اندر اگر آدمی کو دکھائی دے دینا تو وہ اپنے جتنے بھی مشکل ترین حالات ہوتے ہیں ان کو ایک وقت کے لیے بھول جاتا ہے۔ تسلی، تشفی، رہنمائی، بالکل، یہ رحمت ہی کے ذریعے۔ یعنی اب ایک بندہ بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، کاروباری مشکل حالات ہیں، گھریلو مشکل حالات ہیں، اس کا ذہن الجھا ہوا ہے ان چیزوں میں، اور اسے کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ اس کو خواب کے اندر یہ آیا، ان جھگڑوں یا ان اختلافات کا تذکرہ نہیں، لیکن اس کو خواب کے اندر بیت اللہ نظر آ گیا، اس کو خواب کے اندر جو ہے وہ حج اور عمرہ کرتا ہوا خود کو اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے خواب کے اندر اپنے آپ کو قرآن پاک تحفے میں لیتا ہوا دیکھ لیا۔ اس نے خواب میں اپنے آپ کو زمزم پیتا ہوا دیکھ لیا۔ اب بظاہر ان چیزوں کا ان جھگڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بظاہر ان چیزوں کا، زمزم کے پینے کا، بیت اللہ کو دیکھنے کا، اس کے گھر میں جو مالی مشکلات چل رہی ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے جو لوگوں کے ساتھ جھگڑے چل رہے ہیں یا کاروباری معاملات چل رہے ہیں، زمزم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر۔ لیکن جب یہ وہ خواب دیکھے گا نا، کم از کم ان جھگڑوں سے، ان معاملات سے اس کا ذہن تبدیل ہوگا، وہ بیت اللہ کی طرف جائے گا، وہ زمزم کو پینے کی طرف جائے گا، اور پھر وہاں سے ایک امید بندھے گی، اور پھر حجر اسود کو اس نے چوم لیا خواب کے اندر۔ اب اس کا بظاہر تو جھگڑوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایسے حالات میں جب انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہو، اس نے حجر اسود کو چوم لیا، تو اب اس کی تھوڑی سی ڈائریکشن تبدیل ہوگی سوچنے کی۔ ایک وقت کے لیے وہ تھوڑا سا ان جھگڑوں سے، کیونکہ مسلمان ہے نا، انسان جتنا بھی بسا اوقات عملی طور پر کوتاہ ہو اور عملی طور پر سست روی کا بھی شکار ہو، لیکن جہاں مکہ مدینہ کی بات آتی ہے تو پھر اس کا دل مچلتا ہے۔ مچلا ہے نا آپ کا بھی، ہمارا بھی مچلا ہے، رانا صاحب ہیں، دیکھنے والے ہیں، میرا تو مچلتا رہتا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن جب ایسی چیزوں کا تذکرہ ہو اور خواب کے اندر بہت قریب سے وہ چیز دیکھ لی جائے،
تو پھر ایک وقت کے لیے بظاہر اس کو حالات بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں کہ یار میں کیسے نکلوں گا ان جھگڑوں سے، لیکن اس کا ذہن تبدیل ہونے لگتا ہے، وہ بیت اللہ میں کھو جاتا ہے، وہ حجر اسود میں کھو جاتا ہے، اور وہ زمزم کو پینے کی جو لذت اس نے خواب کے اندر دیکھی ہے اس میں کھو جاتا ہے، اور پھر حجر اسود کو چومنے کی تعبیر یہ بنتی بھی ہے کہ اس کے حالات تبدیل ہوں گے، اس کے حالات تبدیل ہوں گے۔ کیوں کہ حجر اسود کا جو موجودہ رنگ ہے وہ اس کا اصلی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اللہ نے جنت سے اتارا تھا پتھر تو اس کا رنگ بالکل سفید، یہ تو لوگوں کے گناہ چوس چوس کر اس کا رنگ جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا گویا۔ اور جب حجر اسود کو چومتے ہیں تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے قبلہ۔ لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ قبلہ، قبلت الحجر، کہ میں نے حجر اسود کو چوما، تقبیل جس کو کہتے ہیں۔ تو اب قبلہ کو تھوڑا سا الٹ پلٹ کریں رانا صاحب، عربی زبان میں قبلہ کو لام کو پہلے کر دیں، با کو بعد میں کر دیں، قلبہ کر دیں، تو قلبہ کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، کہ قلبہ کی تقلیب کریں تو قلب بن جاتا ہے، قلب بن جاتا ہے، اور اسی طرح قلبہ کریں تو اس کا مطلب پھیرنا، اس کا مطلب ہے حالات کو تبدیل کرنا۔ اب حالات کسی کے اگر مشکل والے ہیں اور اس نے حجر اسود کو چوم لیا ہے تو قبلہ کو قلبہ کریں، جیسے اس کا رنگ بدلا ہوا ہے ایسے ہی ان الفاظ کو تبدیل کریں تو اس کے حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ بندے کو یعنی اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا وہ کن حالات میں آیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے، یعنی حسد کرتے تھے نا کہ یہ کیا حضرت یوسف جو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہمارے والد گرامی ہیں انہی سے پیار کرتے رہتے ہیں، یعنی معاملات چلتے تھے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے وہ خواب دکھایا تو اس خواب سے ظاہر تسلی تو ہوئی ہوگی، لیکن اگرچہ حالات کچھ مزید بھی مشکل ہوئے تھے لیکن وہ جہاں بھی تھے ان کے ذہن میں وہ خواب تو تھا کہ وہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے خواب کا تو انسان کی امید بند جاتی ہے، اور جب انسان کی امید نہیں ٹوٹتی تو پھر اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اس کو، مشکلات سے نکالتا ہے۔ یعنی اصل بات تو یہ ہے امید، خواب نے آپ کی امید نہیں ٹوٹنے دی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یعنی آپ ان مشکل حالات میں بھی اگر آپ کو ایسا خواب نظر نہ آئے، اچھا خواب بیت اللہ کو دیکھنے کا، حجر اسود، انسان بسا اوقات مایوس ہونے لگتا ہے، رحمت کا حصہ ہے۔ جی اب یعنی مایوس ہونے لگتا ہے بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے کہ بندے کو مایوس نہ ہونے دے، تو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہونے دیتا اپنے بندوں کو، اور یہی مبشرات ہیں، یہی خوابوں کا سلسلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام۔ واضح بالکل لا تقنطوا تو میرے رحمت اللہ، رحمت سے مایوس نہیں، یعنی مایوسی کا علاج اور مایوسی کا متضاد رحمت ہے۔ اس کا یعنی تتمہ یہ ہے کہ اگر کراس کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، انا عند ظن عبدی بھی۔ اب جب وہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا، اب دیکھیں نا انسان مایوسی کا شکار ہونے لگا ہے، خواب نظر آ گیا بیت اللہ کا، اس نے کہا نہیں اللہ ہے، بیت اللہ کو اللہ نے دکھایا ہے، گویا کہ اس کا جو جس کا گھر ہے وہ ہے، میں کیوں مایوس ہوں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ گمان اچھا کرنے لگتا ہے، جس نے مجھے وہ بیت اللہ دکھایا ہے وہی مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ پھر جب اس کا گمان اچھا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، وہ میرے بارے میں گمان اچھا کر لے تو یہ گھریلو مشکلات ہیں، جس معاملے میں الجھا ہوا ہے، پریشانیاں ہیں کاروباری یا جو بھی معاملہ ہے، وہ میرے بارے میں اچھا گمان بنائے، میں اس کی مشکلات کو حل کر دوں گا۔ تو یہ اچھا گمان بنتا ہے خواب کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ فرمائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک تو بات یہ، اس مثال کے جو اس کی ڈیپتھ ہے، جو معنوی گہرائی اگر کہیں وہ کیا ہے، سمجھائی کیا گئی ہے اس میں بات؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ماں کتنی مہربان ہوتی ہے، میں ایک حدیثی واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے جانثاروں فداکاروں کا بھی ایک کثیر تعداد تھی، ہجوم تھا، ساتھ میں وہ قیدی بھی تھے جو اس غزوہ میں قید کیے گئے تھے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ بنو حوازن کے قیدی تھے وہاں سے۔
تو سب نے مل ملا کر نا ایک بھیڑ کی شکل اختیار کر رکھی، ازدحام کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس میں ایک عورت جو ہے نا پریشان حال بھاگتی پھر رہی تھی، وہ بچہ مل جاتا تو اس کو اٹھا کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا لیتی، چومتی، لیکن اس کے چہرے کو دیکھتی تو اس کو رکھ کے پھر۔ تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس عورت کے ساتھ کیا ماجرا درپیش ہے، کیوں اس طرح پریشان حال ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، یہ اس کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریشانی دیکھی تو کہا اترون ھذہ المرأۃ طارحۃ ولدھا فی النار، یہ عورت جو اپنے بچے کی ذرا سی گمشدگی برداشت نہیں کر پا رہی، بچہ اس بھیڑ میں کہیں آگے پیچھے ہوا ہے نا، اب تب میں اس نے مل ہی جانا ہے، لیکن ماں ہے، پریشانی ہے اس کی۔ تو جو ماں اپنے بچے کی ذرا سی گمشدگی برداشت نہیں کر، کیا یہ ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا نہیں اللہ کے نبی، کبھی نہیں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ ارحم من ھذہ لولدھا، جی، یہ عورت اپنے بچے کے لیے جتنی مہربان ہے نا، اللہ اس ماں سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کے لیے مہربان ہے، سبحان اللہ، کہیں زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے۔ بعض طور پہ جو یہ کہا جاتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، جی، میں نے جو حدیث پہلے عرض کی تھی نا کہ ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض مئۃ رحمت وکل رحمت طباق ما بین السماء، کہ ایک رحمت صرف کی ہے ساری کائنات پر، جتنی کائنات کی مائیں ہیں، انسانوں کے اندر ہیں مائیں یا حیوانوں کے اندر ہیں مائیں، سب کے اندر جو ممتا کا جذبہ ہے نا، ماں کی مہربانی وہ اللہ نے رکھی ہے اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ تو 70 کیا لاکھوں مائیں جو ہے نا، اللہ ان سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یقیناً اللہ کی مہربانی جو ہے اس کو مثال دینا یا اس کا موازنہ کرنا ماں کی ممتا کے ساتھ، ماں کی ممتا، تمام ماؤں کی ممتا اللہ کی رحمت کے مقابل اس طرح ہے جس طرح بھرے ہوئے سمندر کے مقابل پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا مہربان ہے مولا اپنے بندوں کے لیے۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے ماں کے حوالے سے، بلکہ وہاں الفاظ جو ہے نا، پہلی جو ہے میں نے حدیث کوٹ کی تھی، اس میں ہے کہ وحشی مادہ بھی اپنے پاؤں، وحشی ہونے کے باوجود، حیوان ہونے کے باوجود بھی اپنے پاؤں کو آہستگی کے ساتھ زمین کہ کہیں اس کے بچے کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تو بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے تو باقاعدہ جو ہے جگہ جگہ تذکرہ، اب دیکھیے نا کہ قرآن مجید جو ہے یہ خود رحمت ہے، ہدم و رحمت للمومنین کہا گیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنا تعارف کروایا ہے۔ کن الفاظ کے ساتھ کروایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کی تفسیر کے اندر جو پہلی بسم اللہ سورہ فاتحہ کی، اس میں یہ لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ تعارف ہے اللہ رب العزت کا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا لفظ جو اس میں ذاتی ہے، وہ سارے جو اسماء گرامی ہیں نا وہ صفاتی بھی ہیں ذاتی بھی ہیں، جی، ایک بار کہا ہے اللہ، اور آگے کیا کہا ہے؟ الرحمن الرحیم، دو وہ نام استعمال کیے ہیں ایک ہی فکرے کے اندر جن کے اندر رحمتوں کا تذکرہ ہے، رحمان بھی رحمت والا، رحیم بھی رحمت والا۔ اور سورہ بقرہ میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے اور تعارف کروایا، کہا لا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ جانتے ہو تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود ایک ہی ہے، کون ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحیم ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ موجود رہے تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے بھائی قاری ابو بکر رفیق منشاوی صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ گفتگو کو دوبارہ آگے لے کے بڑھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔
آئیے آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے کتنی خوبصورت کتاب ہے، اور دعا اور دم کے ذریعے مسنون علاج، یہ ہماری آج کی کتاب ہے جی. اس کو دیکھتے ہیں. اچھا، اس کی تفصیلات کیا ہیں کہ نفسیاتی، قلبی، روحانی، جسمانی اور اخلاقی بیماریوں کا اس میں شافی علاج ہے. آج ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہے. ان مشکلات سے نکلنے کے لیے لوگ بعض اوقات جعلی عاملوں کی فریب کاریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ایک نئی مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ایسے حالات میں صحیح حدیث پر مشتمل یہ خصوصی کاوش دارالسلام نے پیش کی ہے، اور اس کتاب میں دعا اور دم کے ذریعے سے مسنون علاج بیان کیے گئے ہیں. یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز پہ مل جائے گی. آپ وہاں سے جا کے فزیکل بائی کر سکتے ہیں، یا darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، یہ کتاب آپ کو وہاں سے بھی حاصل ہو جائے گی. یہ تھی آج کی کتاب دعا اور دم. اور چلتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی جانب. رانا صاحب نے بریک کے دوران ہمیں مزید اتنی خوبصورت چیزیں بتائی ہیں کہ لفظوں کے حوالے سے، نکھار کے حوالے سے، لفظ کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے. یہی استادوں کی بات ہوتی ہے کہ جو کہیں نہ کہیں کبھی بھی موقع ملے تو سکھا دیتے ہیں. سر اس کے لیے بھی شکریہ آپ کا. شکریہ. جزاک اللہ، آپ کا بھی شکریہ سر. جزاک اللہ. اچھا سر، اللہ کی رحمت اور مومن کے تعلق کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اینگل کیا بنتا ہے، کس زاویے سے دیکھا جائے؟ کہ کیا ایمان رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، بندہ انتظار میں رہتا ہے؟ کس کو نہیں چاہیے رحمت؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے رحمت کے حوالے سے جی دو القاب کو تو بہت کثرت سے استعمال کیا نا، رحمان اور رحیم. جی ویسے تو ارحم الراحمین کے الفاظ بھی آتے ہیں. جی رحمتوں کا تذکرہ تو علماء کرام نے جو تفسیر کی ہے، مفسرین نے وہ یہ کہا ہے کہ رحمان ہے کہ اس کی رحمتیں دنیا کے حوالے سے، جو رحمتیں ان کی وجہ سے وہ رحمان ہے، اور رحیم جو ہے یہ آخرت کے حوالے سے ہے. جی یعنی رحیم کے اندر رحمتیں اس لیے زیادہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے 99 رحمتیں رکھ چھوڑی ہیں قیامت کے بعد اپنے مومن بندوں پر صرف کرنے کے لیے. تو رحیم بالمومنین بھی کہا جاتا ہے، مومنوں کے ساتھ رحیم ہے. جی مومنوں کے اوپر اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت تو سب پر ہے، وہ سب پر رحمت کرتا ہے. اور یہاں ایک بات اور سمجھیں کہ رحمت کرنے کے لیے کسی سبب کا ہونا ضروری نہیں، بغیر سبب کے رحمت کرتا ہے. غضب کسی وجہ سے ہوتا ہے، کسی گناہ کی یا کسی سبب کی وجہ سے غضب ہوتا ہے. رحمت بغیر کسی سبب کے کرتا ہے. وہ اتنی وسیع ہے اس کی رحمت. اور بلکہ حدیث بھی ہے کہ اللہ رب العزت، حدیث قدسی ہے کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے. بلکہ حدیث کے اندر ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، دوسری حدیث کی کتاب میں، کہ ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق وہو مکتوب عندہ فوق العرش، کہ اللہ کے پاس ایک کتبہ ہے جو اس کا لکھا ہوا ہے، جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ رحمتی سبقت غضبی. کسی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ان رحمتی واسعت غضبی، ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. جی اس سے بھی زیادہ. تو مومنوں کے لیے اللہ سب پر اپنی رحمتیں کرتا ہے. اس کے غصے کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہ کیے ہو نا، ساری زندگی، جی اور صرف یہ نہیں کہ ساری زندگی گناہ کیے ہوئے، بلکہ ترمذی کی روایت کے مطابق ساری زمین اس کے گناہوں سے بھری ہوئی ہو. تمام تر زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اس کے گناہوں سے بھری ہوئی ہو. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کے گناہوں کا ڈھیر آسمان کو چھو رہا ہو. وہ بھی جب اللہ کے حضور آ کر ندامت کا اظہار کرتا ہے نا، اللہ اکبر، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. عزتی و جلالی و علو و مکانی، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی عزت کی، اپنے جلال کی، اپنی عظمت کی قسم، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. یعنی وہ اقبال کا شعر کہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، وہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. ایک ندامت، ایک لمحے کی ندامت میں سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے. یہ اس کے غضب پر اس کی رحمت کی فوقیت اور وسعت کا یہ عالم ہے.
تو اللہ رب العزت نے جو رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے وہ مومنوں کے لیے، ایک رحمت تو ساری کائنات پر خرچ کی، اس میں اللہ کے شکر گزار بندے بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، ساری کائنات ہے۔ مومن یہاں بھی فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن جو 99 رحمتیں ہیں وہ تو رکھی مومنوں کے لیے ہیں، ایمان کے ساتھ۔ اور یہاں بھی جو صورتحال ہے نا، دیکھیے قرآن پاک میں جو باعث بناتے ہیں اللہ رب العزت، اس میں یہ ہے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور محسن کہا جاتا ہے نیکی کرنے والے کو، بلکہ احسان ایک درجہ بھی ہے۔ وہ درجہ کیا ہے کہ جب تم عبادت کرو تو یہ سمجھتے ہوئے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت ممکن نہیں تو یہ احساس ضرور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو جتنا آدمی نیکی کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر فراواں ہوتی چلی بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تقرب جو ہے، تقرب الہی جتنا زیادہ ہوگا، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی محبت اس کے ساتھ، یعنی اللہ تو ولی قرار دیتا ہے نا ایسے آدمی کو کہ جس کا اوڑھنا بچھوڑنا اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت ہو۔ تو ایمان جو ہے وہ تو لازمہ ہے، لیکن اللہ تو بے ایمانوں پر بھی رحمت کرنے والا ہے، لیکن ایمان کرتا چلا جائے اس کو رحمتیں ملتی جائیں گی، وہ درجے بڑھتے جائیں گے، فائدہ حاصل ہوتا جائے گا۔ اچھا مان صاحب، کچھ مجھے خواب لکھے ہوئے آ بھی رہے ہیں، ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ ٹچ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ کیا خیال ہے موڈ آپ کا؟ جی، اگر جیسے آپ کا موڈ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں، نہیں کریں جی، کریں، ٹھیک ہے، خواب شامل کر ہم بھی استفادہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، حسن لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے والد محترم وفات پا چکے ہیں، ان کی ایک ٹانگ کمزور ہو گئی ہے اور ان کی ٹانگ دیکھ کر رونے لگتی ہوں، آئی گیس وہ لکھنا تھا، کچھ اور لکھ گئی ہیں، اور میری والدہ بھی ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، بس اتنا ہی لکھے جی۔ خواب میں بیٹھی ہوتی ہیں یا ان کے پاس؟ یہ خواب ہی بتا رہی۔ یعنی والد صاحب حیات ہیں حقیقت میں، لیکن خواب میں دیکھا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا، اور ان کی ایک ٹانگ بھی کمزور لگ رہی ہے ان کو، تو والدہ بھی پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ نہیں، یہ فوت ہو چکے ہیں یا حیات ہیں؟ یہ اس میں مینشن نہیں، خواب میں ہی فوت ہوئے۔ اب دونوں طرح بتائیں نا۔ جی، وہ ان کے بتانے کا مطلب یہی ہے کہ زندہ تھے لیکن وہ فوت ہوتے ہوئے نظر آئے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اگر وہ حقیقت میں زندہ ہیں لیکن خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور ایک ٹانگ ان کی کمزور ہے، تو یہ وفات نہیں، بلکہ یہ دراصل ان کی اولاد میں، چونکہ ٹانگ کی کمزوری جو ہے یہاں پر وہ اولاد کے کسی مسئلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اچھا، انسان کے بازو، انسان کی ٹانگیں، یہ اس کی اولاد، اس کے بھائی، یہ جو اس کے جڑے ہوئے رشتے جو کل کو بڑھاپے میں اس کا سہارا بننے والے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اولاد میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کمزوری کا، صحت کا یا مالی معاملات کے اندر کوئی پریشانی اس کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ کمزوری ہے، خدا نخواستہ ٹانگ کٹی نہیں، احترام اور اطاعت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، وہ میں اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ دائیں بائیں کی تفریق کریں گے پھر اس میں آئے گا۔ تو یہ ٹوٹی نہیں ہے یا کٹی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ صحت کا معاملہ یا اگر مالی کرائسس ہو تو وہ سارے کے سارے قابل حل ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ٹانگ موجود ہے، کمزور ہے، کمزوری کا علاج ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ باقی اس کی جو دائیں اور بائیں جہت کو دیکھیں تو اس میں اگر دائیں طرف کمزوری کا سامنا ہے تو اس میں عبادات کے حوالے سے بھی کوئی سستی کا، کوئی غفلت کا عنصر وہ موجود ہو سکتا ہے۔ تو اگر والد صاحب حیات ہیں اور ان میں کوئی عبادات کی سستی دیکھتی ہیں بیٹی، تو وہ ان کو سمجھائیں، اور والد صاحب اگر خود سن رہے ہیں اور ایسی چیز ہے تو وہ اس کو دیکھیں۔ اور اگر گھر میں کوئی اس طرح بیٹے کا، اولاد کا کوئی صحت کا کوئی مسئلہ ہے اور اگر کوئی مالی معاملات کے اندر پریشانی ہے تو وہ وقتی ثابت ہوگی انشاءاللہ، وہ درست ہو جائے گی۔ اور اگر والد صاحب آلریڈی وفات پا چکے ہیں، پھر دیکھا گیا ہے کہ ان کی وفات ہے اور ان کی ٹانگ بھی کمزور ہے، تو فوت شدہ کو دوبارہ فوت شدہ حالت میں دیکھنا یہ کسی پریشانی کا عنصر نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ فوت شدہ کو دوبارہ فوت شدہ حالت میں دیکھنا دراصل خواب دیکھنے والے کی کسی پریشانی کا خاتمہ ہے۔ اچھا، اب کیسے ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ والد صاحب کی وفات ہے، آلریڈی فوت شدہ ہیں، تو بیٹیاں خاص طور پہ اگر بیٹی شادی شدہ بھی ہے، اپنے گھر میں ہے، تو کبھی کبھی بیٹھے ہوئے یاد آتی ہے ابو جان کی، جب کہیں گھر کے اندر حالات مشکل ہوں تو والد صاحب کی یاد آتی ہے۔ تو جب والد صاحب کی یاد آتی ہے یا والد صاحب کی وفات کی یاد آتی ہے تو بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں نے آپ کو یہاں واقعہ بھی سنایا تھا اپنے والد محترم کا رحمہ اللہ تعالی۔ رانا صاحب بھی ماشاءاللہ اب 60 سال کو اس کے قریب ہیں، لیکن آج جب بھی اس عمر میں بھی چلیں جتنی بھی ہے 50 آپ عمر 55 ہے، نہ بولیں، آپ ویسے بتائیں۔ تو اس عمر میں بھی اگر میں یہ زیادہ میں خوش ہوا ہوں، اللہ آپ کو زندگی میری صحت کی بات ہو تو رہی ہے۔ اب اس عمر میں بھی اگر یہ دعا کیا کریں آمین، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک عظیم جو ہے نا قافلے کی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اس عمر میں بھی اگر یہ والد صاحب کو یاد کریں، بس اوقات ان کی میں پوسٹیں دیکھتا رہتا ہوں تو دل بھر آتا ہوگا، یقیناً دل بھر آتا ہوگا۔ ظاہر ہے، اور میرے والد محترم 78 ایئر کے فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ آمین آمین۔ اور میں نے ان کو تہجد کے وقت 70 سال کے بعد بھی جب بھی ان کی زبان پر یہ آتا تھا نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، والد صاحب کی آنکھیں بھر آتی تھی، والد صاحب کی آواز بھر آتی تھی، اپنے والدین کو یاد سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ آپ کے استاد محترم ہمارے ساتھ لائن پہ آ چکے ہیں، گیس کیجئے کون ہے؟ استاد محترم یاسین ظفر صاحب۔ ارے ماشاءاللہ، لیں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل جامعہ سلفیہ فیصل آباد چودھری یاسین ظفر صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری طرف سے بھی سلام۔ سر آپ کو ہاشم یزمانی صاحب، آپ کے جو خاص شاگرد، وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور ڈاکٹر رانا شفیع خان پسروری صاحب بھی میں آپ کو شاگرد سلام ہوں، کہہ رہے ہیں۔ یہ استاد ہیں، سب کے استاد ہیں۔ جی یہ سارے ہمارے مہربان ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی گفتگو میں سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں برکت فرمائے، آمین۔ اور رمضان کی ان لمحات میں ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ آمین انشاءاللہ، آپ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں سر ماشاءاللہ۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ دو بدو ملاقات ہو، لیکن شاید وقت کی قید ایسی رہتی ہے کہ نہیں ہو پایا، لیکن اس طرح بھی آپ نے محبت کا اظہار کیا، ہماری ملاقات ہو گئی ایسے ہی صحیح، تو اس کا بھی شکریہ سر۔ انشاءاللہ۔ اچھا سر، ہم بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، ہم بات کر رہے ہیں رحمت کے حوالے سے، رحمت الہی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو فرمائیے گا آپ نے دینی و سماجی میدان میں ایک طویل عرصہ ماشاءاللہ گزارا ہے، اللہ آپ کو زندگی صحت دے۔ اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں بتائیے گا کہ آج کے انسان کو سب سے زیادہ کس پہلو سے رحمت الہی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ والا ایریا، یہ والا پورشن ہے، اس جگہ سے تو خاص بندہ امید لگاتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بات مسلمہ ہے کہ اس وقت معاشرہ جن حالات سے گزر رہا ہے جی، اس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، معاشی پریشانی، معاشرتی خاندانی پریشانیاں ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، پھر کاروباری معاملات کچھ ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کافی پریشان ہے۔ جی، اور جو تو لوگ کچھ دین سے وابستہ ہیں ان کے سامنے تو ایک بڑا خوبصورت رستہ ہے کہ جب کبھی ایسے حالات سے دو چار ہوتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں جھک جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں، اور اس کی رحمت کی امیدوار بھی وہ ہوتے ہیں۔ لیکن معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ جو مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں اپنے اساتذہ سے یہ گزارش کی تھی کہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے اکثر ہمارے خطبے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے وہ ڈراتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا یہ احساس دلاتے ہیں بھی اگر اچھا کام نہ کیا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ لہذا اب کم از کم 2-3 خطبے ایسے دیں جس میں اللہ کی رحمت ان کے سامنے پیش کریں کہ اللہ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کرنے والا ہے، اور اس نے اپنے مسلمانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان کو عذاب دے، بلکہ ان کے لیے اس نے جنت تیار کر رکھی ہے اور وہ ان کو دینا چاہتا ہے، لیکن کوئی بڑھ کے اس کی طرف تھام لے۔ ایک قدم بھی کوئی انسان اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ 10 قدم چل کے اس کی طرف آتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی رحمت سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور اگر اس کے غضب پر غالب ہے تو پھر ہم ہی ہیں جو اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ لہذا کوئی بھی آدمی اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح کا اللہ سے گمان رکھیں گے اسی طرح کا ہمارے ساتھ معاملہ بھی ہوگا۔ اچھا گمان رکھیں اللہ کے بارے میں،
تو یقیناً ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھے معاملات کرے گا. اگر آپ پہلے ہی بدگمان ہوں کہ یہ میں تو ایسا ہی ہوں، اللہ نے ایسا ہی کیا ہے، یہ کام ایسا ہی ہونا ہے، تو پھر آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہو سکتا ہے وہ صادق ہو جائے. اس لیے بہتر ہے کہ انسان منہ سے اچھی بات نکالے، اللہ کی رحمت سے جو ہے نا وہ امید رکھے. انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت ہی سے ہم سارے معاملات ہمارے درست ہوتے. یقیناً. اچھا سر، یہ بھی فرمائے گا، بھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ان کے غضب پہ غصے پہ غالب ہے، تو پھر اس اعلان کا انسانی زندگی پر اثر کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کا لیوریج لے لینا چاہیے کہ ہم تو رحمت میں رہیں گے، ہم گستاخی کر لیں خدا نہ خواستہ؟ کچھ لوگوں کا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے کہ ابھی عمر پڑی ہے، یہ کام کر لیں پھر توبہ کریں گے. لیکن کچھ لوگ جس طرح ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں رحمت کے طلبگار ہی ہوتے ہیں. بتائیے گا اس حوالے سے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی ایک سوچ ہے. جی جس طرح سے ہم دنیا میں بھی کچھ معاملات کرتے ہیں تو اس میں ایک ریڈ لائن لگاتے ہیں. ہاں جی کہ ہاں جی اگر کوئی آدمی ایک جیسے میرے ادارے میں، میں ایک مثال اپنے ادارے کی دیتا ہوں، جی طالب علم غیر حاضریاں کرتا ہے، استاد کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، طلبہ کے ساتھ جھگڑتا ہے، ہم اسے وارننگ دے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے یہ درست نہیں ہے. جی دوسری دفعہ ہم ان کے والدین کو اعتماد میں لیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ ہم نے سمجھایا درست نہیں ہو رہا، آپ سمجھا کے دیکھیں. اور تیسری دفعہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر پھر سزا وارد ہو جاتی ہے. انسان کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو یہ مہلت دے رکھی ہے اور ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھا دیا ہے کہ بھئی زندگی گزارنے کے یہ اصول ضابطے ہیں، اس طرح سے زندگی گزارو، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اللہ کے راضی کرنے کی کوشش کرو. انسان وہی اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو سکتا ہے جو اللہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے اس کے قریب ہوتا ہے. ایک آدمی اپنی زندگی میں ہمیشہ گناہ کرتا ہے اور لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اور پھر وہ یہ امید رکھے کہ اللہ رب العزت اس کا اچھا معاملہ کرے. اور بھائی جس کے حقوق غصب کیے، جس کے ساتھ زیادتی کی، اس کا بھی تو وہی اللہ ہے، بے شک وہی اللہ اس بے کے شک ساتھ ہے، اس کی رحمت اس کو مل جائے گی. اس لیے آپ اس کی رحمت سے محروم ہو سکتے ہیں بشرطے کہ آپ توبہ کریں، وہ حقوق ادا کر دیں. جو حقوق آپ نے کسی کے چھپا رکھے ہیں وہ حقوق ادا کر دیں تو آپ بھی اس رحمت کے قریب ہو سکتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور سب کے لیے ہے، لیکن اس کی رحمت کو پانے کے کچھ طریقے ہیں. جی ان طریقوں پر چل کر آئے تو اللہ کی رحمت واقعی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. ٹھیک ہے. سر تھوڑا وقت آپ کا مزید چاہیے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اسٹوڈیوز میں بھی گیسٹ موجود ہیں، ان کو بھی آپ ہی کے ساتھ گفتگو میں شامل کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب، جیسے بھی سر بھی فرما رہے ہیں، تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی. ایک بندہ ساری زندگی گناہوں میں مبتلا رہا، نافرمانیاں کی، غلطیاں کی، اور پھر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ میں بس اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، میں قبول کر رہا ہوں اس کو، مجھ سے گناہ ہو گئے، غلطی. اس کے سابقہ گناہوں کا حساب ہوگا؟ دیکھیں، سورہ زمر میں ایک آیت ہے جی اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ چند لوگ آئے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ ہم دین قبول کرنا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور بڑے بڑے کیے ہیں. ایک تو گناہوں کی کثرت بہت زیادہ ہے، بہت گناہ کیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بڑے بڑے گناہ کیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توبہ نہیں ہوگی، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی یا اسلام قبول نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یہاں جو بات ہے نا سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اظہار کیا ہے اپنے گناہوں کا اور سوالیہ انداز میں کیا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں. یعنی ابھی توبہ کی نہیں، مسلمان ہوئے نہیں، تو اللہ نے انہیں اپنے بندے کہہ دیا ہے. اللہ یا عبادی الذین، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں احساس پیدا ہو گیا تھا، یعنی وہ اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے. وہ سمجھتے تھے ہم نے گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی جی، یعنی ندامت کا احساس پیدا ہو گیا. یہ احساس جو ہے نا، احساس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ
لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر لعنت مسلط کر دی۔ کس طرح لعنت کی؟ وجعلنا قلوبہم، ان کے دلوں کو کٹھور بنا دیا۔ اور جانتے ہیں دل کٹھور کون سے ہوتے ہیں؟ وہ دل کٹھور ہوتے ہیں جن میں احساس سے سود و ضیاع باقی نہ رہے، اللہ اکبر۔ جنہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ سود و ضیاع کا احساس تک ختم ہو جانا یہ لعنت ہے، اور احساس کا پیدا ہو جانا یہ بھی ایک رحمت ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں احساس پیدا ہو گیا احساس تھا، پیدا ہو گیا۔ تو اللہ نے ان کو اپنا بندہ کہہ دیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ دروازہ وہ ہے، رحمتوں کا دروازہ وہ ہے جو قیامت کے قائم ہونے تک، اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ اور جب دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ سچی توبہ کی ہو، اور توبہ کے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں نا، ان کے توبۃ نصوحہ جسے کہا جاتا ہے، وہ کی ہو تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سوائے ان کے، اور وہ بھی توبہ ہی کے زمرے میں آ جاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جس طرح چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ کسی کا حق مارا، کسی کا حق غصب کیا انسان کا، تو اس کی تلافی کرنا یہ بھی توبہ کی شروط میں سے ایک شرط ہے کہ پہلے تلافی کرے، پہلے تو ندامت کا اظہار کرے، پھر تلافی کرے، پھر اللہ سے مانگے۔ اگر تلافی کا امکان نہیں ہے تو پھر اللہ کے حضور خلوص دل کے ساتھ آ جائے۔ اور توبہ ہوتی وہ ہے، توبۃ نصوحہ کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کے اندر عزم ہو کہ یہ ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا۔ آئندہ نہیں ہوگا، جی۔ اور یہ جو آپ نے کہا تھا نا شروع میں بھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی زندگی پہ یہ پھر کر لیں گے، وہ توبہ نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم انسان کو دھوکہ دے لیتے ہیں نا، تو جو کاشف ما فی الصدور ہے، جس نے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دیا، اس کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ نہیں دیا جا سکتا، نہیں۔ اچھا، اسی آیت کے ضمن میں اور اسی آیت کی تفسیر کے اندر ایک بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا بھی تذکرہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ ہے کہ اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں نا کہ قتل ایک مان نہیں ہوتا، ایک قتل انسانیت کو قتل کرنے کا، قتل تو چھوڑیں، اللہ کے ہاں تو کسی کی عدم موجودگی میں کوئی بات کرنا جسے غیبت ہم کہتے ہیں وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جی۔ کسی کو تانا دینا وہ بھی غلط ہے۔ 99 قتل کیے ہوئے تھے، لیکن یکدم، یہ آپ نے جو سوال کیا تو اسی حوالے سے، جی جی، یکدم اس کو احساس ہوا کہ میں یہ کیا کرتا رہا ہوں، میں نے تو اپنا بہت بڑے جرم کیے ہیں۔ تو کسی سے پوچھا کہ میں نے اس طرح کیا، کہہ رہے کیا گناہ کیے ہیں، کہہ رہے 99 قتل، انہوں نے کہا نہیں نہیں تیرے توبہ نہیں قبول ہونی، یعنی مایوس کرنے کی کوشش کی۔ تو جب آدمی دل برداشتہ ہو جاتا ہے نا، اس کی بھی کیفیت یہ، اس نے دل برداشت کی کیفیت میں کہ توبہ تو قبول ہونے کہ چلو 100 تو پورے، سینچری پوری کر لی، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر یہ احساس رہا کہ میں بہت، تو سر نہیں ہو رہا ہے، بوجھل قدموں سے چلا جا رہا۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تو اس نے کہا جی یہ معاملہ ہو گیا، لیکن پتہ چلا کہ میرے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ اس نے کس نے کہا کو توبہ کے دروازے تو کھلے کھلے ہیں؟ اس نے کہا کیسے؟ کہتا یہ نہیں مجھے پتا کہ کیسے توبہ قبول ہوگی، لیکن فلاں بستی میں چلا جا وہ تو وہ شاداں و فرحاں اس بستی کی طرف چلا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب 2 قسم کے فرشتے آ گئے، رحمت والے بھی، عذاب والے بھی۔ وہ کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، اس لیے کہ توبہ کے، ابھی توبہ کی ہی نہیں اس نے، یہ بھی یہ ذرا دیکھیں، توبہ کی ہی نہیں، ارادہ کر لیا، اور نیکی کا ارادہ جو ہے نا وہ نیکی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، عذاب والے نے کہا کہ نہیں ابھی اس نے توبہ تو نہیں کی تھی، ہم لے کے جائیں گے۔ تو یہ طے ہوا کہ ماپ لیتے ہیں، فاصلہ ناپ لیتے ہیں، ماپ کا لفظ میں غلط استعمال کر رہے ہیں، ماپنا تو ہوتا ہے ناپ لیتے ہیں، تو جو قریب ہو۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک توبہ والی بستی تھی تو دور، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو قریب کر دیا۔ یہ واقعہ بھی جو ہے نا یہ اس چیز کا ہے کہ گناہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، خلوص دل سے، عزم بالجزم سے اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ گناہ معاف کر دیتے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں چودھری یاسین ظفر صاحب۔ سر گفتگو بڑے اچھے پیرائے پہ آ گئی، اسی نقطے سے ہم چلے جہاں سے آپ لے کے چل رہے تھے بات کو، ہم اس کو مزید آگے لائے۔ اب بات یہاں تک ہے کہ بعض لوگ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مایوسی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے بھی رانا صاحب فرما رہے تھے، تو یہ جیسے واقعہ بیان کیا، یہ بھی سمجھنے کی ایک بات ہے۔ تو کیا مایوسی رحمت سے دوری کی علامت بھی ہے،
کہ آپ بس مایوس ہو جائیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یا آپ کہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے؟ اکثر ہم لوگوں کو سنتے ہیں نا کہ میرے تو حالات ہی خراب رہتے ہیں، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو یہ سب مایوسی کی باتیں. دیکھیں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ خاص طور پر جو دین سے دور ہیں اور اللہ کی عظمت، اللہ کی رحمت سے وہ ناواقف ہیں اور اللہ کی معرفت انہیں حاصل نہیں ہے، وہ اس طرح کی بات کریں گے. یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہمارے دینی علوم سے بے بہرہ ہے جی اور وہ کبھی بھی مسجدوں میں نہیں جاتا، درس نہیں سنتے، خطبہ نہیں سنتے، جی دیندار لوگوں، نیک لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرتے، جن کی وجہ سے ان کو علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہماری خوشیوں غموں کا مالک ہے، وہ ہماری بیماری اور صحت کا مالک ہے، وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سارا سلسلہ کس طرح سے اور کون کر رہا ہے. جب انہیں یہ باور کروایا جاتا ہے اور انہیں احساس دلایا جاتا ہے بھائی یہ آپ کی زندگی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اس میں خوشیاں غمیاں وہ اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور اسی لیے آپ اگر اپنی نسبت اس کی طرف سے اچھی کریں گے اور اس کے ساتھ تعلق اپنا جوڑیں گے تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی معاملہ درست ہو سکتا ہے. آپ اللہ سے مانگیں بجائے اس کے کہ مایوس ہو کہ آپ مزید گناہ کریں، اس کی گستاخی کریں اور نافرمانیوں کے اوپر کمر بستہ ہو جائیں. میرے خیال میں ہمارا بھی اس میں علماء کا بھی ایک کردار بہت واضح ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کی محبت سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ اللہ کے قریب آئیں. جی اللہ کا اس طرح کا تعارف نہیں کروانا چاہیے کہ اللہ جو ہے نا بہت سخت گیر ہے، اللہ بہت زیادہ پکڑنے والا ہے. اس طرح کا تعارف کرانے سے لوگ پھر اللہ سے بھی ڈر جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. ہمیں جہاں اللہ کا خوف دلاتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت سے بھی انہیں آگاہ کرنا چاہیے اور اس کا بھرپور انداز میں لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف کروانا چاہیے تاکہ لوگ اللہ سے محبت کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. تو میرے خیال میں وہ لوگ جو گناہ کر کے، زیادہ گناہ کر کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گناہ کے اوپر ہی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اصل میں اس کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے جی کہ انسان کو دنیا کی مادیت پرستی جو ہے نا یہ بھی اس طرف لے کے جاتی ہے. یہ بھی انہیں باور کروانا چاہیے کہ یہ بھی درست نہیں ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا میں جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ کا مال نہیں ہے. آپ نے جو آپ کا رزق ہے وہ اللہ نے آسمانوں پر رکھا ہے اور بقدر ضرورت آپ کو وہ دے رہا ہے. تو اس لیے آپ اسی پر کانے رہیں اور آخرت کی تیاری کریں. آخرت کی تیاری میں اللہ کی رحمت کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ اس طرح کی باتیں جب ہم لوگوں کے سامنے باور کروائیں گے تو بلا شبہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ قدم قدم پر اپنے کاروبار میں بھی، اپنے معاملات میں بھی، اولاد کے بارے میں بھی اور پھر جو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اس معاملے میں بھی وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں جانا پسند کرے. ٹھیک ہے. اچھا ہاشم یزوانی صاحب ہماری گفتگو بڑی دیر سے سن رہے ہیں. جی پلیز. بڑی تفصیل سے اس کا جی جواب عنایت فرمایا. سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 87. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے کوئی مایوس نہیں ہوتا. نہیں ہوا. تو مایوسی کفر ہے، اسی لیے یہ جو لفظ بولا جاتا ہے مایوسی کفر ہے. مایوسی کفر. کبھی مایوس لا تقنط من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو سر پہلے تو وہ کمپلیٹ کیجیے گا، بات تھوڑی سی رہ گئی تھی جب وہ اپنے والد محترم کی آپ بات بتا رہے تھے. اس کا اینڈ یہی تھا کہ کسی فوت شدہ کو دوبارہ فوت شدہ دیکھا ہے نا تو وہ اصل میں ان کا جو غم اس رشتے سے جڑا ہوا ہے وہ غم ختم ہو گیا. ان کا میں نے آگے میسج ابھی سارے ریڈ کر رہا تھا میں، تو آگے کہیں پہ بہت دور جا کے، لاہور سے کافی دور تھا لیکن بہرحال پھر بھی میں نے پکڑ لیا وہ میسج. اس میں لکھا تھا انہوں نے کہ میرے والد حیات ہیں اور میں پریشان ہوں. ہم نے دونوں صورتوں میں بیان کیا بات. دونوں کا ہو گیا. جی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی وفات نہیں ہے انشاءاللہ. جی وہ حالات میں تبدیلی بھی ہے لیکن وہ جو کمزوری میں نے عرض کیا ہے نا وہ مالی معاملات کے اندر اور اگر دائیں طرف ہے تو عبادات کے حوالے سے عبادات کے بس حوالے اس کو سے. دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. کمنٹس بڑے پیارے پیارے ہیں. علی الیاس ملک ہیں، پھر محمد موسیٰ ہیں،
پھر ارہا شیزی ہیں، سب سلام تو کہہ رہے ہیں۔ عرفان صاحب جو آپ کے خاص محبت کرنے والے ہیں، ایسا ہوتا نہیں جی کہ جب بھی یزمانی صاحب آئیں تو عرفان صاحب نہ آئیں، یہ لازم و ملزوم ہو گئے ہیں دونوں، تو لکھتے بھی ہیں اور محبت کا ان اظہار کے بھی لیے کرتے خصوصی رعایت برتا کریں۔ ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، پروف ہے رعایت کا، میں آپ کو بتاتا ہوں، لکھتے ہیں یزمانی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھے انداز سے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں اور محسوس بھی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک کرتے ہیں، اور مجھ کو کل ہی 2 خوابوں کی تعبیر ملی ہے۔ دیکھیں کیسی رعایت کرتے ہیں، ورنہ کیوں تو کافی لمبی ہوتی ہے، ورنہ ایک میں ایک ہیں، ایک میں ایک ہے، یہ رعایت ہے نا کہ ان کو 2 خوابوں کی 2 خوابوں کی تعبیر بتا نہیں، وہ تعبیر بہت پرانی تھی، بتائی گئی، لیکن مکمل اب ہوئی ہے۔ اچھا چلیں، اب آپ کچھ بھی کہہ لیں سر، لیکن ہم نے پکڑ لیا آپ اور کو۔ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر دیں ان کو۔ دیکھتے ہیں رضوانی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھے انداز سے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ اور آگے نظامی بھائی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، رضوانی صاحب کی بات میں کیا کروں، ان کا تو میں بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ پیغام ٹی وی کو قیامت کے ادوار تک آباد رکھے، آمین جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی، حسن صاحب کا ہو گیا، پھر وہ ٹانگ کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ اچھا یزمانی صاحب ایک چیز اور بتائیے کہ جیسے ہم خوابوں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، تو کیا چوہدری صاحب موجود ہیں، ان کا وقت قیمتی ہے، جی جی ان کو بھی ہم نے شامل کرنا، تھوڑا سا یزمانی صاحب کو لے لیں۔ مجھے سبق سنانے دیں استاد جی کو تھوڑا سا۔ اچھا جی، اچھا قرآن میں بار بار رحمت کا ذکر ہے نا جی، بار بار کہا گیا، کیوں آیا ہے، اور کیا یہ انسانی فطرت کی کسی کمزوری کا علاج ہے، اس کے بارے میں نشاندہی ہوتی ہے، حل اس کا ہوتا ہے؟ جی، جس چیز کا بار بار تذکرہ کیا جائے، جی جی، تو جیسا کہ استاد محترم فرما رہے تھے کہ، اور یہ آج میں نا سبق پڑھ رہا تھا استاد جی سے، اچھا، تو انہوں نے مخاطب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کے ساتھ ساتھ اب 3-4 جمعے جو ہے وہ اللہ کی رحمت پر بھی پڑھائیں۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جب اس کو صرف خوف اور ڈر وہی جہت دکھائی جائے تو وہ آہستہ آہستہ مایوسی میں جانے لگتا ہے۔ تو خوف اور امید یہ دونوں ایسے ہی ہے جیسے پرندے کے 2 پر، الایمان بین الرجاء والخوف۔ جی، تو اب 2 پر ہیں نا، اگر ایک پر کاٹ دیا جائے تو پرندہ جو ہے نا وہ لڑکتا ہوا نیچے آ جائے گا، وہ اڑ نہیں سکتا۔ تو جب دونوں پر باقاعدہ توازن کے ساتھ وہ موجود ہوں تو پھر ہی پرندہ جو ہے وہ پرواز پکڑتا ہے۔ تو اس لیے جو رحمت ہے اس کا بار بار تذکرہ کہ 99 قاتل، 99 بندوں کا قاتل، 100 کا پھر قاتل ہو گیا، پھر اس کے گناہ پوری زمین کو بھر دیں، زمین و آسمان کے درمیانی خلا بھر جائے، اور اس کی زندگی کے اندر اتنی مشکلات آنے لگیں کہ اس کو کوئی رستہ نظر نہ آئے، تو پھر وہ رحمت والی آیات پہ جب اس کی نظر ٹکے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اس کی رحمت سے تجھے کس نے مایوس کیا ہے، وہ تو وہ ہے جس نے خود تجھے پیدا کیا ہے، اپنی مرضی سے اس نے جیسا چاہا تجھے شکل دی ہے، تو اس سے تو کیوں مایوس ہوتا ہے؟ تو رحمت کی آیات یا رحمت کا تذکرہ وہ انسان کی اس کمزوری کا حل ہے کہ انسان اتنا کمزور ہے، تھوڑی سی ٹھوکر لگنے پہ کوئی ہفتہ 2 ہفتے پریشان رہا تو مایوس ہونے لگتا ہے، تو یہ کمزوری ہے بندے کی۔ تو اس کمزوری کا علاج وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پہ لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کو، میرے غصے کو، اگر تم مایوس ہو، وقتی طور پر پریشان ہو، تو یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ تم اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہو رہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، آپ محسن بن جائیں، آپ نمازی بن جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے در پہ جھک جائیں، اور جب انسان اپنے سر کو جھکاتا ہے نا پروردگار کے سامنے، تو جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، جب اس آنکھ سے ایک آنسو بہاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس آنسو کی بھی لاج رکھتا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بھی لاج رکھتا ہے، اور جھکی ہوئی پیشانی کی بھی لاج رکھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تو نے آنسو بہا دیا ہے، قیامت والے دن تجھے دھوپ کے اندر نہیں کھڑا ہونے دوں گا، آؤ میرے عرش کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، یا قیامت والے دن، اور تیرے ہاتھ اٹھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس کیسے لٹاؤں، اور جب تیرا ماتھا جھکتا ہے تو جو بھی کہتا ہے سجدے میں پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا میں تجھے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ رحمت جو ہے وہ انسان کی مایوسی کا علاج ہے، انسان کی نا امیدی کا علاج ہے۔ تو جیسا کہ استاد محترم فرما رہے تھے کہ ہمیں اس کو پھیلانا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ کے قریب آئیں، اور یہ تبھی ہوگا جب رحمت کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفات، ان کا تذکرہ خطبوں کے اندر
اور جیسا کہ پیغام ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے جاری ہے تو یہ چلے گا، تو یہ اس کا علاج موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا، جیسا ابھی یزمانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کو منانا چاہیے، اب کوئی آپ کی زندگی میں ایسا تجربہ یا کوئی ایسا عمل ہمیں جو راز والا عمل ہو وہ بتائیے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہو اپنے بندے کی طرف۔ اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے بات تو تھوڑی سی ایسی کر دی ہے، لیکن کوئی راز ہم بھی پالیں، وہ بات جو سب کی خیر کے لیے ہو جائے کچھ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرے جی، میں تو اس سطح کا آدمی نہیں ہوں کہ اپنی کوئی کرامات بیان کروں۔ میں تو بڑا ایک سادہ سا آدمی ہوں، اور طلبہ کا میں خادم ہوں، اور ہمیشہ طلبہ کی خدمت میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، اور یہ طلبہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا صحت سے نوازا ہے، اور مجھ سے کام اللہ رب العزت صاحب اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ ماشاءاللہ بے شمار طلباء جو ہیں آپ سے استفادہ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا یہاں میں آپ نے جو سوال کیا اس کا تو جواب میں دیتا ہوں، لیکن ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی دیکھیں ہمارا اسلام میں جو سب سے بڑا ایک خوبی ہے نا، اسلام کی جو خوبی ہے، اسلام کے جو فضائل ہیں ان میں یہ ہے کہ انسان جب کوئی غلطی کر لیتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے، یہ ہمیشہ وہ اپنی طرف سے تو پوشیدہ ہو کے کرتا ہے، یعنی چھپ کے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی معافی کا جو ذریعہ بنایا وہ بھی یہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر کے اس کی معافی طلب کرو، کسی کے سامنے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی یہ مقابلہ ہے اس کا جو اس وقت آپ دیکھیں عیسائیت کے ہاں کیا ہے کہ آپ پادری کے پاس جا کے اپنے گناہ کا اعتراف کریں، اور وہ اختیار رکھتا ہے آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا۔ یہ بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اختیار رکھتا ہے گناہوں کو معاف کرنے کا۔ اسلام کی یہ بڑھوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے انسان کا پردہ رکھا ہے، دنیا میں بھی پردہ ہے، انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی رکھے گا، کہ وہ گناہ کرتا ہے تنہائی میں کرتا ہے، لیکن اس کی معافی تلافی بھی اللہ کے سامنے اپنی تنہائی میں کر سکتا ہے، اور اگر وہ سچے دل سے کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ اس بات پر بھی اختیار رکھتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے۔ یہ نیکی میں بدلنے والی بات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہے تو کسی کی برائیوں کو نیکی میں بدل دے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی جو رحمت ہے وہ دوسروں کی نسبت بہت وسیع ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ باقی رہ گیا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جی میں نے کہیں پڑھا حدیث میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ کوئی شخص اگر قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، میں اللہ معاف کرے میں ریاکاری نہیں، ایک یعنی چونکہ آپ نے پوچھا ہے، میں ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی کسی کو فائدہ ہو جائے، میں اس لیے بتا رہا ہوں، اور اللہ سے 1000 دفعہ پناہ مانگ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے پڑھا کہ انسان قرآن حکیم پڑھے اور وہ بہت ساری خواہشات، بہت ساری چیزیں اپنے دل میں رکھتا ہے، قرآن حکیم میں مصروف رہنے کی وجہ سے اللہ وہ بغیر مانگے دے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے میں تو اکثر یعنی اس نیت سے ہی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہتا ہوں، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے باتیں میں کر رہا ہوں تو اللہ میری مرادیں پوری کر دے گا، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی میری پوری ہوئی ہیں، صرف تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے معاملات کو حل کیا ہے۔ تو سننے والوں کو میں یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہگار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، او بھائی تلاوت تو کر سکتے ہیں، آپ تلاوت بیٹھ کا کریں، اور یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے معاملات درست کر دے، میرے گھر والوں کو صحت دے دے، میرے کاروبار میں برکت دے دے۔ آپ یقین کریں صرف تلاوت قرآن حکیم سے وہ سارے معاملات درست ہو سکیں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ ماشاءاللہ بڑی زبردست ماشاءاللہ بڑی زبردست ٹپ دے دی آپ نے۔ ہم تو اپنے ڈیلی کی ٹرانسمیشن میں یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ قرآن کریم سے دوستی اور رمضان خاص طور پہ، تو یہ تو ایک بہترین کمبینیشن ہے ہمارے پاس، اس کا جتنا فائدہ اٹھا سکے عام زندگی میں بھی اٹھانا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں تو یہ بہت ہی کارگر ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اس میں تھوڑا تذکرہ کروں، میں ان سے شکریہ کروں پھر دوبارہ شامل انہی کی بات پہ۔ اچھا ایک بات کچھ یزمانی صاحب شامل کرنا چاہ رہے ہیں پلیز۔ ہم 2002-1 کی بات ہے، 2001 یا 2 کی بات ہے، تو شیخ محترم نے ہماری کلاس تھی اس وقت، ہم بخاری میں پہنچ گئے تھے 4-5 کی بات،
تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد نا پورے طلبہ کو بیٹھ کر ہم قرآن پاک کی تلاوت کروائیں گے. تو اس کا آغاز ہماری کلاس سے ہوا اور ہماری ڈیوٹی لگی کہ فجر کے بعد 500-600 اسٹوڈنٹ ہیں، سب کو بٹھا کر قرآن پاک الماریوں کا اہتمام کیا گیا، اس میں باقاعدہ مصاحف رکھے گئے. تو بخاری شریف جو کہ آخری کلاس ہوتی ہے ان کی شیخ صاحب نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ قرآن پاک پکڑنے ہیں اور 600 طلبہ میں بانٹنے ہیں. وہ سارے قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کریں گے آدھا گھنٹہ باقاعدہ. پھر اس کے آغاز میں استاد محترم یاسین ظفر صاحب وہ خود قرآن پاک پکڑ کے بچوں کو تقسیم کیا، پڑھو اور اس کے بعد جو ہے نا اگلے دن کا آغاز کرو. تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کے ماشاءاللہ یعنی فضائل بھی ہیں اور اس کی برکات بھی ہیں کہ پھر جامعہ کے اندر کئی ایسے مراحل آئے ہماری زندگی میں بھی کہ بظاہر نظر آتا تھا کہ بڑا مشکل ہے، لیکن استاد صاحب کی جو قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک کی تلاوت کا یہ سلسلہ آغاز کرنا وہ ماشاءاللہ پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزتیں ایسے دیتے ہیں جی. آپ دیکھیں آپ نے ابھی ذکر کیا تو اس کا پروف بھی کہاں سے آ گیا، یاد آ گیا، آنکھوں دیکھا وہ پروف ہے جی. ٹھیک ہے سر. یہ جذبان ہمارے ان بچوں میں سے ہے جن پر ہمیں فخر ہے. یہ الحمدللہ اس کی کلاس میں بہت سارے ایسے بچے، اس کا داخلہ بھی بڑا میں ایک کرامت سمجھتا ہوں اپنی اس کا. اور ایک میرے پاس اس وقت ہے مفتی عبداللہ سلفی، اس کے ساتھ ہی اس کا داخلہ ہوا تھا. اچھا. میں عمرے پہ گیا، میاں نعیم صاحب میرے ساتھ تھے جی. تو میں یونیورسٹی میں گیا تو وہاں جو قبول تسجیل کا جو مدیر تھا اس سے ہم ملے. تو میں نے اس سے شکوہ کیا کہ آپ ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں دے رہے. اس نے کہا لاؤ کوئی کاغذات دے دو. اس کے کاغذات اور عبداللہ سلفی کے کاغذات میں نے ان کے سامنے رکھے. اس سال پاکستان میں جتنے بچوں کا داخلہ ہوا سب سے پہلے منظوری ان کی آئی. اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر. اور یہ ہمیں اس پر فخر ہے ماشاءاللہ. اور یہ ذکر انہوں نے آپ کے ایبسنس میں بھی کیا ہوا ہے، یہ مجھے بھی بتائی ہوئی ہے انہوں نے یہ بات. ماشاءاللہ سر بہت شکریہ، میں شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے پرنسپل جامعہ سلفیہ فیصل آباد اور ناظم اعلیٰ وفاق سلفیہ پاکستان جناب محترم چودھری یاسین ظفر صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. شکریہ جی، آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. بہت خوبصورت بات، اور ایسی بات کہ دیکھیں داخلے کی اولیت پہ نا ایک شعر مجھے یاد آیا. ہاں جی. کہ مہر و وفا میں جب بھی یار نے امتحان لیا، سب عاشقوں میں نمبر اول ہم ہی رہے. ارے اللہ اکبر، واہ جی واہ. مجھے لگتا ہے آج تو کوئی ڈنر یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے ازمانی صاحب کی طرف سے، کیونکہ بڑی محبتیں اور بڑی چیزیں آپ کی طرف سے ماشاءاللہ بڑی شفقتیں دینے والے ہیں استاد محترم. جی آپ سوال کر رہے تھے. اچھا سر، میں یہ کہنے لگا تھا کہ جیسے ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں تو اعمال اور رحمت کا باہمی توازن ہے، اور خاص طور پہ کیا جنت صرف عمل سے ملتی ہے یا رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے؟ دونوں سوال جو ہے نا بڑے اہم ہیں جزاک اللہ. اور ایک سے ہی ہیں اور ان کا آپس میں باہمی ربط بھی ہے. دیکھیے عمل جو ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اعمال کی وجہ سے رحمت ملتی ہے، ضرور ملتی ہے. اور اعمال صالح جو ہیں وہ رحمتوں کا باعث ہیں. جس طرح پہلے میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی کہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. جی. یا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوہ لعلکم ترحمون، یا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. لیکن یہ اعمال جو ہیں یہ رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. رحمت کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، رحمت کی وجہ سے جنت ملے گی، عملوں کی وجہ سے نہیں ملے گی. دو روایتیں جو ہیں، دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مستدرک حاکم کتاب التوبہ میں ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے کئی 100 سال عبادت کی تھی، 400 یا 500 سال عبادت کی تھی. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ادخل عبدی الجنت برحمتی، کہ میرے اس بندے کو جنت میں میری رحمت کے باعث، میری رحمت کے ساتھ داخل کر دو. تو اس نے کہا یا رب بل بعملی، میرے اعمال، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے. اور عملوں کا تکبر جو ہے نا یہ بہت بری چیز ہے. تکبر تو ہر قسم کا برا ہے، لیکن عمل پہ تکبر کرنا، وہ گناہ گار جو اپنے گناہ پر نادم ہے وہ کہیں بہتر ہے اس شخص سے
جس کو اپنی عبادت پہ ناز ہے، غرور ہے، تکبر ہے. تو اس نے کہا اللہ میرے عملوں کی وجہ سے سینکڑوں سال میں نے عبادت کی ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میری جو نعمتیں ہیں نا اس کے اوپر، ان کے اوپر ذرا اس کا اور اس کے اعمال کا آپس میں نا ذرا موازنہ کرو. فتوجہ علی البصر، صرف یہ جو دیکھنے کی نعمت ہے نا اللہ کی، اس کے ساتھ موازنہ کیا تو اس کی سینکڑوں سال کی عبادت صرف ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکی. تو اب اس کو جب کھینچا جانے لگا نا آگ کی طرف تو اس نے دہائی دینی شروع کر دی، اللہ اپنی رحمت کے باعث مجھ کو جنت میں داخل، ادخلنی جنت برحمتک، اپنی رحمت کے باعث مجھ کو جنت میں داخل. تو اللہ نے اپنی رحمت کے باعث. اچھا یہ تو ہے مستدرک حاکم کی روایت. بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے. جی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جو ہے نا اس کے اعمال کسی ایک آدمی کو بھی جنت میں داخل نہیں کریں گے. کسی ایک بندے کی. ہاں، لن یدخل احدا منکم الجنت عملہ، تم میں سے کوئی ایک بھی فرد ایسا نہیں کہ اس کے عمل اس کو جنت میں داخل کریں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بخاری شریف کتاب المرضى باب تمنی الموت کے اندر ہے، اور اسی طرح مسلم کے اندر باقاعدہ اپنا جو ہے نا کتاب صفات المنافقین میں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں. حیرانی والی بات تھی نا کہ جو کہا ہے کہ کوئی ایک بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا عملوں کی وجہ سے. آپ نے ولا انا، میں بھی نہیں. لیکن آگے کیا کہا کہ میں تو وہ ہوں این یتغمدنی اللہ برحمتہ، کہ جس کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیا ہے. اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تو جہانوں کی رحمت ہیں. لیکن آپ نے یہ بتایا کہ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جس کے عمل کی وجہ جائے گا تو جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت کے باعث. رحمت سے جائے گا. اب خود اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں جی. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ جب بھی آپ کبھی مضطرب ہوتے، بے قرار ہوتے، ایک دعا کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. کیا تھی وہ دعا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، برحمتک استغیث. اے حی و قیوم، میں تیری رحمت کے سہارے تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، تیری رحمتوں کے حوالے سے. جی. تو رحمت جو ہے نا اس کا سوال. اب دیکھیے وہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کسی بزرگ خاتون کا کہ چلو میں پانی بھر کے جا رہی تھی. تو کسی نے کہا جی اماں کدھر کا ارادہ ہے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہوں. انہوں نے کہا چلو پانی سے جہنم کی آگ بجھے گی؟ کہنے لگے ہمارے عمل بھی چلو پانی کے برابر ہیں. اللہ آگ بجھے گی تو اللہ کی رحمتوں سے بجھے گی. آدمی جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت سے. رحمت للعالمین، جن کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ جو ہے کثرت کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کے سوال کرتے ہیں. تو ہم کون ہیں گناہ گار؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گفتگو بڑے خوبصورت موڑ پہ آئی کھڑی ہے، لیکن ایک بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. گفتگو کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. ہاشم یزمانی صاحب اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر رانا شفیق خان پسروری صاحب موجود ہیں. اچھا یزمانی صاحب ایک چیز اور بتائیے، کیا توبہ کی توفیق مل جانا، جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، چلیں واپسی کا سفر لے لیا جائے، بہت ایسے جیسا ابھی ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے، یہ بھی رحمت کی ایک علامت ہوتی ہے؟ یہ سب سے بڑی رحمت، یہ سب سے بڑی رحمت کی ایک علامت، اور سب سے بڑی رحمت یہی ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے. جی. اور توبہ کی توفیق ملنے کے لیے بہت سے اسباب بھی ہوتے ہیں. سب سے بڑی چیز تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے. اور پھر انسان کی زندگی میں بسا اوقات کو اس کو ٹھوکر لگتی ہے. کئی لوگ ہم نے دیکھے، اور وہ فضیل بن عیاض کا واقعہ تو ہم نے یہاں بھی سنا کہ پتہ نہیں کیا تھے، لیکن پھر کوئی ایسا لمحہ آتا ہے انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. وہ سمجھ آ جاتی ہے بات کہ اللہ سے بھاگ کے جا رہا ہوں لیکن کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے. وہاں سب کہتے ہیں کہ آج تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہی بچائے گا. تو وہاں بات ذہن میں آ گئی
تو توبہ کی توفیق مل گئی. کوئی ٹھوکر لگتی ہے انسان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. کوئی اپنا پیارا جدا ہوتا ہے, دل نرم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. 99 بلکہ 100 بندوں کا قاتل جب اپنی بری جو بستی ہے برے لوگوں کی وہ چھوڑ کے جاتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت کی طرف قدم ہی اٹھاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت یہ بھی توبہ کی توفیق ملانے کا یا دلانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ 100 سال فرض کیا کہ ایک بندہ گناہ کرتا رہا ہے, لیکن جب تک اس کی سانس وہ غرغرہ یہ کیفیت یا سکرات الموت کی کیفیت نہیں آتی, ہاں جی, جب تک سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نہیں طلوع ہو جاتا, تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے. آؤ تم نے 100 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارے اور 100 سال کے بعد آپ کو 2 گھنٹے مل گئے ہیں, 1 منٹ بھی مل گیا ہے, اور یہ غرغرہ سے پہلے تم پلٹ آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اتنا کہہ دے کہ یا اللہ 100 سال نافرمان رہا ہوں تو اب معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے سچے دل سے اگلے ہی منٹ میں وہ فوت ہو جاتا ہے, تو اللہ 100 سال کے گناہوں کو پوچھے گا ہی نہیں پوچھے گا. بلکہ جیسا کہ استاد محترم نے وہ آیت پڑھی کہ وہ 100 سال کے گناہ صرف معاف نہیں کر دے گا بلکہ وہ 100 سال کے گناہوں کو نیکیاں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. سبحان اللہ, یہ اس کی رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رانا صاحب, جس طرح ابھی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے تو باقاعدہ فیل آتی ہے, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہم خود گننا شروع کر دیں کہ ہمارے اوپر کتنی ہے تو ہم تو شکر ہی نہیں ادا کر سکتے. ایک ہے عام دنوں کی رحمت, غیر رمضان رحمت, وہ والی رحمت, اور خاص طور پہ رمضان کی رحمت. رمضان میں ہم نیکیوں کا ذکر کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کا بھی ذکر جس طرح ہو رہا تھا. ان دونوں میں کوئی مطابقت ہے یا کوئی فرق ہے ان میں؟ دیکھیں, اللہ کی رحیمی, کریمی, مہربانی, اس کی رحمت جو ہے وہ عام دنوں میں بھی بے حد ہے, بے حساب ہے, بے شمار ہے, بے کنار. توبہ کی بات ہو رہی تھی نا, تو سورہ نساء میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا, بڑے خوب الفاظ ہیں, میں یعمل سوءا اور یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم. کسی آدمی نے برے کام کیے یا اپنے نفس پر ظلم کیا. اپنے نفس پر ظلم یہی ہے کہ وہ ایسے کام کر رہا ہے, ایسے معاملات میں الجھ گیا کہ جس سے اس کو اپنا ہی نقصان ہے, اس کا نامہ اعمال تباہ ہو رہا ہے نا. اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا, انسان ہے جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے, کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ بھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. تو ایسے میں جب وہ استغفار کرتا ہے نا اللہ کے حضور, تو پائے گا اللہ کو غفور رحیم, بخشنے والا, مہربان, رحمتوں والا. تو اللہ کی رحمتیں عام دنوں کے اندر, یہ جتنا تذکرہ ہوا تھا نا اس کی رحمتوں کا, وہ عام دنوں کے لیے ہے. موسم بہار جو ہے رمضان کریم جس میں ہم ہیں, یہ تو ہے ہی رحمتوں والا مہینہ نا. اس کے تو ایک ایک لمحے اللہ کی رحمتوں سے معمور ہیں, بھرپور ہیں. یعنی دیکھیں نا, حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے فتحت ابواب الرحمہ, رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. فتحت ابواب السماء, فتحت ابواب الجنہ. یعنی رحمتوں کی یہ کیفیتیں ہیں کہ جو مانگو گے قبول ہوگا. اعلان ہوتا ہے, منادی دہائی دیتا ہے کہ اے نیکی کے کام کرنے والے آگے بڑھ. یہی تو ہے موسم بہاراں. اور گناہ کی طرف مائل ہونے والے رک جا, اگر اب نہیں رکے تو. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہیں اس مہینے میں بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں, صبح بھی شام میں بھی. اسی طرح دعا قبول ہوتی ہے مومن کی. اور روزہ دار تو اللہ کا نہایت چہیتا ہوتا ہے نا, اللہ کا ایسا لاڈلا بن جاتا ہے کہ اس کے خشک حلقوم کی بو جو ہے, خشک حلقوم کی بو, وہ بھی اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی, روزہ دار کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. باقی سارے اعمال جو ہیں, اعمال تو سارے جب تک اللہ کے نہ ہو نیکی بنتے ہی نہیں. لیکن یہاں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں دوں گا. یہ کیوں کہا ہے جزا میں دوں گا؟
ایک تو ہے نا کہ روزے کا پتہ کوئی نہیں چلتا کہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا کسی کو بھی، بلکہ رکھنے والے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں نے روزے کے تقاضوں کو بھی بخوبی نبھایا کہ نہیں نبھایا. لیکن ایک یہ ہے کہ باقی ہر عمل کا جو ثواب ہے متعین کر دیا گیا ہے، 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک، 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک. روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، یعنی اپنی شایان شان دے گا وہ. ٹھیک ہے، ہم تو مانگتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، جی، تو لیکن اللہ دینے والا اپنی شان کے جو مطابق ہے ہی ارحم الراحمین، جو ہے ہی رحمان، جو ہے ہی رحیم. ٹھیک ہے. تو رمضان کا مہینہ جو ہے یہ تو دریائے رحمت ہے جو ہمارے گھروں کے اندرون میں بہہ رہا ہے. اگر اب بھی ہم خالی ہاتھ رہ گئے، ہمارے دامن خالی رہ ہماری گئے، خامی، تو ہم سے بڑھ کر کتا دست کوئی ہے؟ کون ہو؟ حرمان نصیب کوئی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بد قسمت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزمانی صاحب ایک چیز اور یہاں پہ جاتے یہاں میں ایک فکرہ سے جی کرنا پلیز چاہتا پلیز. ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے حوالے سے اور اللہ کے رسول نے رمضان کے حوالے سے جو رحمتوں کا ذکر کیا ہے نا، عام رحمتوں کا کیفیت جو ہے وہ تو ہم نے پہلے سنی. رمضان کی رحمتیں عام رحمتوں کے مقابل اسی طرح ہیں، عام دنوں کی رحمتیں رمضان کی رحمتوں کے مقابل اسی طرح ہیں جس طرح بھرے ہوئے سمندر کے مقابل پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے. اگر امت کو پتہ چل جائے نا کہ روزہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کی رحمتیں کیا ہیں، تو وہ کوشش کرے، یہ تمنا رکھے کہ اے کاش کہ سارا سال ہی رمضان کا ہوتا. سبحان اللہ. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بھرپور ہے اللہ کی رحمتوں سے. بالکل بالکل. علی الیاس ملک ایک آئی ڈی لکھتے ہیں کہ بھائی چند ماہ پہلے میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے گھر فوتگی ہوئی اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے والد وفات پا گئے ہیں. میں بہت روتی ہوں اور بھاگ کر اپنے ابو کے گھر جاتی ہوں تو میرے والد چارپائی پر ہیں، تو میں ان سے لپٹ کر روتی ہوں اور کہتی ہوں کہ ابو جی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، الحمدللہ میرے ابو جی حیات ہیں. میں اس وقت سے بہت پریشان ہوں اس خواب سے. پلیز جزمانی صاحب اس کی تعبیر بتائیے. یہ اسی خواب سے ملتا جلتا ہے. اور بیٹی بھاگ کر اپنے والد کے گھر گئی، اس کا مطلب بیٹی شادی شدہ ہے، جی، بیٹی اپنے گھر والی ہے. تو اپنے گھر کے اندر وہی جو میکے سے بیٹیوں کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے، کہیں میرے بھائی کو کچھ نہ ہو جائے، میرے والد صاحب کو کچھ نہ ہو جائے، امی جان کو کچھ نہ ہو جائے، یہ جو جذبات ہوتے ہیں نا وہی بار بار لے کے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت جب ان کا یہ خواب تھا اس وقت ان کو کافی دیر ہو چکی ہو میکے گئے ہوئے، والدین سے ملے ہوئے، تو وہ جو تشنگی ہے یا ایک اداسی ہے یہ اس کا اظہار بھی ہو. باقی انشاءاللہ پریشانی والی بات نہیں. تحت شعور میں جو بات تھی جی بالکل بالکل وہی تھی. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بہت سے کمنٹس اور بھی آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کلوزنگ کی طرف جاؤں ابھی ہمارے پاس کچھ وقت موجود ہے. جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ تو مہینہ ہے ہی بہت امپورٹنٹ، تو کوئی خاص ایسی چیز کرنے کی، جس طرح میں ابھی چوہے صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بتائیں تو انہیں قرآن کریم کے حوالے سے بتایا. رانا صاحب آپ کی پریکٹس کیا ہے؟ ویسے تو میں جانتا ہوں کہ رات بھر جاگنے والے ہیں آپ اور دن میں تھوڑا بہت سو لیتے ہیں، اسی لیے آپ نے کہا کہ مجھے سونے کا نہ پوچھنا. تو فرمائیے گا کہ کوئی خاص کرنے کا کام. ایک تو قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا، جس طرح ابھی ہم رحمت کے حوالے سے بات کریں، ہماری ایک نشریات باقاعدہ چل رہی ہے، کیا کوئی ٹپ دے دیں؟ ہاں دیکھیں، جو فرائض ہیں وہ تو فرائض ہیں، ان کے بغیر تو چارہ نہیں. نوافل آپ پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں میرے نزدیک جی کہ تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ پر مہربان ہوتا ہے، پر رحمت اور برکتوں کا نزول کرتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت سے تو ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی غریب اور مسکین کے کام آ جائیں نا تو وہ رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا. میں یہ سمجھتا ہوں. جی اپنی اپنی اور کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے اگلے کی بھلائی سوچیں. بھلائی سوچیں، ایک سوچیں گے تو آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے. تنہائی میں بھی انسان کی بھلائی کا سوچیں، جتنا کر سکتے ہیں کسی کے لیے کریں. بیوٹیفل بیوٹیفل. کسی کی آپ ایبسنس میں اس کے لیے اچھا سوچیں، اس کی خیر اچھا سوچیں گے تو کریں گے نا، خیر سوچیں. یعنی ہمیشہ جو ہے نا دوسروں کی بہتری کا سوچتے رہیں، رہنمائی کے حوالے سے، مالی مدد کے حوالے سے، جس طرح بھی ہو سکے آپ جائیں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا نا کہ مسکین سے محبت، اور آپ تو دعا کیا کرتے یا اللہ مجھے زندہ رکھنا مسکین تو مارنا مسکین، زمرہ مساکین میں سے رکھنا. تو مساکین کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جن کے پاس مال و دولت، بعض کئی احساسات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے محروم ہوتے ہیں.
دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے اللہ آپ پر رحمتیں ضرور کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ذکر کرتے رہیں۔ اور میں تو میرا یہ معمول ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ اور بعض اوقات میں اپنوں کے لیے دعا کرتا ہوں نا، تو میں صرف یہ ہے کہ ان کا خیال ذہن میں رکھ کے تو یہی پڑھتا رہتا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس لیے کہ اللہ کو تو پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ ہاں، تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت کے ساتھ میں تو یہ کرتا ہوں۔ اچھا ایک چیز اور بتائیں، ابھی آپ نے ذکر کی بات کی، تو وہ ذکر اذکار والا ذکر ہے یا کسی کی خیر کا ذکر ہے؟ قرآن پاک بھی ذکر ہے، جی قرآن پاک بھی ذکر ہے، خیر ذکر ہے ہی خیر، جی یعنی اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک بہانہ ہے۔ ٹھیک، اور جو ذکر کرتا ہے وہ اپنا جو ہے نا مضبوط فصیل میں آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وقت بالکل کلوزنگ کی طرف آ گئے، میں آخری کچھ کہہ دوں؟ جی پلیز۔ دیکھیے پنجابی کے شعر ہیں، بڑے برمحل ہیں اور بڑے میرے دل کو لگتے ہیں۔ جی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسط سے پلیز سر، ناظرین تک پہنچاؤں پلیز۔ کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، رحم کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے، جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے بلے بلے بلے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب جی۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی میں محمد ہاشم یزمانی صاحب آپ سے دعا کی درخواست کروں گا، اور دعا میں خاص طور پہ آج جو ہمارے ملکی حالات ہیں، جو ہمارے عالمی حالات ہیں، جو عالم اسلام کے جو حالات ہیں، جی عالم اسلام کے جو حالات ہیں، مسلمان سرخرو ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، سب کو شامل کرتے ہیں۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اساتذہ کرام، سننے والوں کے، دیکھنے والوں کے، جو یا اللہ عزیز و اقارب فوت ہو چکے سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنتوں کا مہمان بنا۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا اتفاق اور اتحاد دے کہ ہم تیری رحمت کی برکتیں، تیری رحمت کی وسعتیں عالم اسلام کے اتفاق اور اتحاد کی صورت میں دیکھ سکیں۔ یا اللہ مسلمانوں کا برا چاہنے والوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجموعی طور پر، انفرادی طور پر ہر مسلمان ملک کی حفاظت فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ پاکستان کی یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود رہے جناب محمد ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ۔ اور موجود رہے ڈاکٹر رانا شفیق خان پسوری صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بھی شکریہ، جزاک اللہ، ناظرین کا بھی شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکریہ۔ لیجیے اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچتی ہے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان۔ دنوں میں صائم، شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں۔
بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان پیغام قرآن